बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद व अला हाज़ा क़ुलना फ़ी क़ौलिहि अलैहिस्सलामु इज़ा वक़अ ज़ुबाबु फ़ी तआमि अहदिकुम फमलुकूहु सुम्मा कुलूहु फ़इन्न फ़ी इहदा जनाहैहि दाअन व फ़िल उख़रा दवाअन व इन्नहु लयुक़द्दिमु द्दाअ अला दवाई दल्ला सियाकुल कलामी अला अन्नल मक़ला लिदफ़इल अज़ा अन्ना ला लिअम्रिन तअब्बुदिय्यिन हक़्क़न लिश्शरई फ़ला यकूनु लिल ईजाबी व क़ौलुहु तआला इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई अक़ीब क़ौलिहि तआला व मिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस सदक़ात यदुल्लु अला अन्न ज़िक्रल अस्नाफ़ि लिक़त्इ तमइहिम मिनस सदक़ाति बिबयानिल मसारिफ़ि लहा फ़ला यतवक़्क़फ़ुल ख़ुरूजु अनिल उहदति अलल अदाई इलल कुल्ली। साहिब उसूल शाशी रहमतुल्लाहि अलैह सियाक़ कलाम की वजह से तर्क हकीकत की पाँचवीं मिसाल आज के सबक के अंदर बयान कर रहे हैं। देखो, इस फसल के अंदर मजमूई तौर पर तो 5 ऐसे मौक़े बयान किए गए हैं जहाँ किसी चीज़ की वजह से हकीकत को तर्क किया जाता है। सबसे पहला मौका और सबसे पहली जगह दलालत उर्फ़ की जगह है कि दलालत उर्फ़ की वजह से वहाँ तर्क हकीकत होता है। दूसरी जगह वो जगह है जहाँ नफ्स कलाम की दलालत की वजह से तर्क हकीकत होता है। तीसरी जगह वो जगह है जहाँ सियाक़ कलाम की दलालत की वजह से तर्क हकीकत होता है। यानी एक ऐसा करीना लफ्ज़िया होता है जो असल कलाम के साथ लाहिक हो, या तो असल कलाम से पहले हो या असल कलाम के बाद हो। तकरीबन इसको सियाक़ कहते हैं, सबाक़ भी इसमें दाखिल। इसकी वजह से हमको ये बात मालूम होती हो कि यहाँ हकीकी माना मुराद नहीं बल्कि हकीकत के अलावा माना मुराद है, या तो मजाजी माना मुराद है या हकीकत काशिरा मुराद है। तो ये है सियाक़ कलाम की वजह से हकीकत को तर्क करना। इसकी 5वीं मिसाल यहाँ से साहिब उसूल शाशी दे रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इमाम बुखारी ने बयान किया है, इसी तरह इमाम अबू दाऊद ने इसको बयान किया है, इब्न माजा ने इस रिवायत को बयान किया है, इब्न हिब्बान ने भी इस रिवायत को बयान किया है, और मुहश्शी के बकौल इमाम नसई ने भी ये रिवायत बयान की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि जब मक्खी तुम में से किसी शख्स के बर्तन के अंदर गिर जाए तो फिर तुम उस मक्खी को पूरा का पूरा खाने के अंदर डुबो दो, फिर उसको निकाल डालो। यकीन जानो मक्खी के 2 परों में से एक पर के अंदर बीमारी है और दूसरे पर में शिफा है। और यकीन जानो मक्खी बीमारी के पर को पहले गिराती है खाने में, वो बीमारी के पर को मुकद्दम करती है शिफा के पर। यानी बीमारी वाले पर को मक्खी खाने के अंदर पहले डालती है और उसके बाद शिफा वाले पर को मक्खी खाने के अंदर डालती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है। अब इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि देखो, जब कोई मक्खी तुम्हारी चाय के अंदर या तुम्हारे खाने के अंदर, तुम्हारे डिज़र्ट वगैरह के अंदर गिर जाए तो तुमको करना ये है फमलुकूहु सुम्मन कुलूहु, कि उस मक्खी को पहले पूरे बर्तन के अंदर डाल दो, पूरी मक्खी को बर्तन के अंदर डाल दो ताकि उसके दोनों पर खाने के अंदर चले जाएं, और फिर उस मक्खी को उठाकर फेंक दो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है। अब हम यहाँ इस कलाम की हकीकत को देखें। हकीकी माना फमलुकूहु सुम्मन कुलूहु का ये समझ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हुक्म दे रहे हैं कि भाई उस मक्खी को खाने के अंदर पूरा डुबो दो और फिर उसको निकाल डालो। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आप लोग बलागत के अंदर पढ़ चुके हो, अम्र जो है उसका हकीकी माना होता है ये कि सामने वाले पर ज़रूरी है वो काम करना। आदमी ऐसे काम को तलब कर रहा है कि सामने वाले पर ज़रूरी हो जाता है उस काम को करना, ये है अम्र।
برابر. تو یہاں پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا نے تو اس سے وجوب والا معنی حقیقت کے طور پر ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ اب ہم پر ضروری ہے کہ ہم کھانے کے اندر پوری مکھی ڈبو دیں. یعنی جب بھی کھانے کے اندر کوئی مکھی گر جائے, چائے وغیرہ کے اندر مکھی گر جائے, پانی وغیرہ کے اندر مکھی گر جائے, تو ہم پر ضروری ہے, واجب ہے ہمارے لیے کہ ہم مکھی کو پورا کھانے کے اندر ڈبو دیں پھر اس کو نکال دیں. ٹھیک ہے, امر کا جو حقیقی معنی ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. لہٰذا مکھی کا کھانے میں گرنے کے بعد اس کو ڈبونا یہ ضروری ہوا, حقیقی معنی نے اس بات کا تقاضا کیا. ٹھیک ہے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ دیکھو اس کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. اب وہ جب کھانے کے اندر اپنے پر ڈالتی ہے ڈوبنے کے وقت, گرنے کے وقت, جب وہ کھانے کے اندر اپنا پر ڈالتی ہے تو سب سے پہلے وہ بیماری کے پر کو ڈالتی ہے اور اس کو کھانے کے اندر رکھ چھوڑتی ہے. اب اگر تم اس کو مکمل ڈبو گے نہیں تو بیماری کا پر جو ہے وہ کھانے کے اندر مل جائے گا اور کھانے کی وجہ سے پھر تم بیمار ہو سکتے ہو نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو تم مکمل ڈبو دو تاکہ بیماری کا پر ایک مرتبہ ڈوبی گیا ہے, اب تم بیمار ہو سکتے ہو, اس لیے اب دوسرا پر بھی ڈبو دو, شفا والا پر. مکمل ڈبونے سے دوسرا پر ڈوب جائے گا تاکہ دوسرے پر کو ڈبونے سے اس بیماری کا تدارک ہو جائے جو پہلے پر کے گرنے کی وجہ سے ہوا ہے, تاکہ دوسرے پر کو ڈبونے سے اس بیماری کا تدارک ہو جائے جو بیماری پیدا ہوئی ہے پہلے پر کے گرنے سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تقاضا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں تو اس کلام کے اندر ایک قرینہ متأخرہ ہے, ایک ایسا قرینہ ہے جو بعد میں آ رہا ہے, جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فَمْلُكُوهُ کا حکم دے رہے ہیں, یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے, یعنی یہ ہم پر ضروری نہیں ہے کرنا, بلکہ حضور یہ حکم ہم کو دے رہے ہیں تخییر کے لیے. حضور ہم کو اختیار دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو کر سکتے ہو, نہ چاہو تو کوئی حرج نہیں. یہاں سیاق کلام جو ہے نا وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے, قرینہ متأخرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے, تخیر والا معنی مراد ہے. اور وہ سیاق کلام کیا ہے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکھی کو کھانے کے اندر ڈبونا یہ ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیلات فرمائی ہیں کہ مکھی پہلے اپنے بیماری والے پر کو کھانے میں گراتی ہے, لہٰذا تم اس کو پورا ڈبو دو تاکہ اس کا شفا والا پر بھی کھانے کے اندر چلا جائے اور بیماری کا تدارک ہو جائے شفا والے پر کے ذریعے سے. حضور نے یہ تفصیل کیوں کہی؟ حضور نے یہ تفصیل اس لیے کی ہمارے سامنے کہ میں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں, اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تکلیف تم سے بچ جائے. یعنی یہ حکم شفقت پر مبنی ہے. یہ حکم کس پر مبنی ہے کہ میں تم کو یہ حکم دے رہا ہوں کیونکہ مجھے تم پر شفقت ہے. میں یہ چاہتا نہیں ہوں کہ تم بیمار ہو. اب تم مکھی کو پورا ڈبو گے نہیں تو وہ تو اپنا بیماری والا پر ہی کھانے کے اندر پہلے ڈبوتی ہے, تم اس کو نکال دو گے تو کھانے کی وجہ سے پھر تم بیمار ہو جاؤ گے. برابر نہیں. چلو بھائی, چائے کے اندر مکھی گر گیا, آدمی چائے کو گرا دیتا ہے, لیکن گھی کے اندر اگر مکھی گر جائے تو پھر کیا کرو گے؟ گھی تو مہنگا آتا ہے نا, تو وہ تو مکھی نکالنی پڑے گی, تو بھائی ڈبو کر نکالو تاکہ اگر اس گھی سے تم کو بیماری ہونے والی ہو وہ بیماری تم کو نہ ہو, اس کا شفا والا پر بھی مل جائے گھی کے اندر, اس بیماری کا تدارک ہو جائے. تو حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے تاکہ ہم سے تکلیف دور ہو. اور یہ امر جو ہوتا ہے یہ شفقت کے لیے ہوتا ہے, اور جو حکم شفقت کی بنا پر دیا جاتا ہے نا اس کے اندر جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو کر بھی سکتا ہوں, اگر میں چاہوں تو نہیں بھی کر سکتا. تو یہاں پر سیاق کلام کی دلالت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں. یہاں سیاق کلام کی دلالت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں. تو کون سا معنی مراد ہے؟ مجازی معنی مراد ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر وجوب کے لیے نہیں دے رہے. حقیقی معنی امر کا مراد نہیں کہ یہ کرنا ہم پر ضروری ہے, بلکہ حضور یہاں پر امر شفقت کے لیے کر رہے ہیں.
اور شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر مأمور کو اختیار ہو، ڈبونا چاہے تو ڈبو سکتا ہے، اگر نہ ڈبونا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے ترک حقیقت ہوا اور مجازی معنی کو اختیار کرنا ہوا یا نہیں، یہی تو صاحب اصول شاشی سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی اصل پر ہم نے کہا یعنی سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اسی اصل پر ہم نے کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قول میں جو بالکل صحیح ہے کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے کھانے کے اندر گر جائے تو پوری کی پوری مکھی کو کھانے کے اندر ڈبو دو، پھر اس کو نکال ڈالو۔ یقین جانو مکھی کے 2 پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں دوا اور شفا ہے، اور یقین جانو مکھی بیماری کے پر کو مقدم کرتی ہے شفا کے پر، یعنی بیماری والے پر کو مکھی کھانے کے اندر پہلے ڈالتی ہے اور اس کے بعد شفا والے پر کو مکھی کھانے کے اندر ڈالتی ہے۔ سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ مکھی کو کھانے کے اندر ڈبونا ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، نہ کہ بطور شرع امر تعبدی کے لیے، یعنی عبادت شرعیہ کے لیے حکم نہیں کہ یہ حکم ہم پر واجب ہے۔ امر تعبدی اس معاملے کو کہتے ہیں جو خلاف قیاس ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم ہمیں ایسا دیں جو خلاف قیاس ثابت ہو، اس کو امر تعبد کہیں گے۔ اب یہاں پر مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری اور ایک پر کے اندر شفا، اس لیے مکھی کو پورا کا پورا ڈبو دو کھانے کے اندر، کیونکہ مکھی جب کھانے کے اندر گرے گی تو پہلے وہ اپنا بیماری والا پر رکھے گی۔ اب اگر تم اس کو ڈبو گے نہیں تو بیماری کھانے کے اندر سرایت کر جائے گی، تم بیمار ہو سکتے ہو، اس لیے شفا والے پر کو بھی ڈبو دو، پوری مکھی کو ڈبو کر، تاکہ بیماری کا تدارک ہو جائے۔ اب یہ چیز ایسی ہے جو عقل میں آتی ہے، چیز عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے نبی نے کہا تو ہم سر آنکھوں پر اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ چیز عقل میں آتی نہیں ہے، تو یہ امر تعبدی ہوا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہم کو حکم دے رہے ہیں اس سے کیونکہ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے اور یہ ایک امر تعبدی ہے، اس کو کرنا ضروری اور واجب ہے، اس لیے نہیں، بلکہ حضور اس لیے ہم کو حکم دے رہے تاکہ مکھی کو کھانے کے اندر ڈبانا ایک ذریعہ اور وسیلہ بنے ہم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اور یہ تقاضا کرتا ہے شفقت کا، اور شفقت میں اختیار ہوتا ہے، اس لیے یہ کرنا ہمارے اختیار میں، ہم چاہے تو کریں گے، نہیں چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ مکھی کو کھانے میں ڈبونے کا حکم ایجاب کے لیے نہیں ہوگا، کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ شفقت پر مبنی ہوگا جو تخیر کا تقاضا کرتا ہے۔ اب آگے صاحب اصول الشاشی سیاق کلام کی وجہ سے ترک حقیقت کی 6ٹھی مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ 6ٹھی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کو توجہ کے اندر لانا ہے، اس سے پہلے جو آیت ہے اس کو بھی توجہ کے اندر لانا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ تو یہ ہے وہ آیات جن پر ہم کو توجہ دینی ہے اس 6ٹھی مثال کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھو، انما الصدقات للفقراء الی آخر، اس کے اندر صدقات اور زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے کہ زکوٰۃ کن کو دینی ہے، صدقہ کن کو دینا ہے، مصارف کیا ہیں، کن پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا، صدقہ خرچ کیا جائے گا، اس کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے۔ کل 8 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مصرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ہے فقراء، کہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی فقیروں پر۔ فقراء کن کو کہتے ہیں؟ فقراء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ کچھ مال تو ان کے پاس ہوتا ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے۔ نصاب یعنی 613 گرام چاندی اور 87.5 گرام سونا، یعنی
مال تو ہے لیکن اتنا مال نہیں جو اس نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے، یا اتنا مال ہے جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اتنا مال ہے کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ مال بقدر نصاب تو ہے مگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ نہیں، تو یہ فقیر زکوٰۃ اور صدقہ اس کو دے سکتے۔ دوسرا مصرف مساکین۔ مساکین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فقراء سے بھی بدترین حالت میں ہوتے ہیں۔ فقراء کے پاس چلو کچھ مال تو ہوتا ہے، مساکین کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن کے اندر ہے او مسکین ذا متربہ، مسکین کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ تو مٹی سے لگے ہوئے لوگ ہوتے، کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس، کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، پہننے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے ان کو لوگوں سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ اور صدقات دی جا سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے۔ نمبر 3 عاملین۔ عاملین ان کو بھی زکوٰۃ اور صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں، اگر یہ فقیر نہ بھی ہوں تب بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یہ وصول کرنے والے ملازمین ہوتے ہیں، اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ، عشر، صدقہ وصول کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو ان کو بھی زکوٰۃ، صدقات وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 مؤلفۃ قلوب۔ نمبر 4 مؤلفۃ قلوب، ان کو بھی زکوٰۃ اور صدقات دی جا سکتی ہیں۔ دل جوئی کے لیے صدقات جن لوگوں کو دیا جاتا ہے، وہ لوگ جن کی دل جوئی کے لیے صدقات دیا جاتا ہے اس کو مؤلفۃ قلوب کہا جاتا ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو دونوں بات برابر ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ کامل مسلمان بن جائے تو تم اس کی دل جوئی کے لیے اس کو کچھ صدقہ دے دو، زکوٰۃ دے دو، مال دے دو، یہ مؤلفۃ قلوب۔ نہ اگر کوئی کافر ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ اسلام کے معاملے میں ذرا نرم ثابت ہو، مسلمان ہو جائے وہ، تو تم اس کو ذرا زکوٰۃ کا مال دے دو، صدقہ کا مال دے دو، اس طرح تاکہ اس کی دل جوئی ہو، تو یہ مؤلفۃ قلوب، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس سلسلے کو ختم کیا گیا۔ پہلے مؤلفۃ قلوب کو اس طرح زکوٰۃ وغیرہ دیتے تھے، لیکن حضور کی وفات کے بعد اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ بات سمجھی گئی کہ اب اسلام کا دبدبہ دنیا پر آ چکا ہے، اسلام کامل ہو چکا ہے، اب اس کو لوگوں کی دل جوئی کرنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اب جس کو آنا ہے وہ قبول کر لے، نہ اگر کسی نے قبول نہیں کیا تو پھر اس کا نقصان اسی کے اوپر ہے، کسی کی دل جوئی اب نہیں کی جائے گی۔ تو یہ 4 مصارف ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئے نا۔ 5واں مصرف جس کو زکوٰۃ، صدقات وغیرہ دیے جا سکتے ہیں وہ ہے رقاب۔ رقاب سے مراد مکاتب غلام ہیں، جنہوں نے اپنے آقا کے ساتھ عقد کتابت کیا ہو اور اس کو تسلیم کر لیا ہو۔ آقا نے کہا ہو کہ بھائی اتنے پیسے کما کر مجھے دے، اگر تو مجھے اتنے پیسے کما کر دیتا ہے جس کو بدلے کتابت کہا جاتا ہے تو آزاد۔ تو مکاتب اور مکاتبہ ان کو بھی زکوٰۃ وغیرہ دی جا سکتی ہیں تاکہ اپنا بدلے کتابت ادا کر لیں، لیکن آج تو غلام بندی کا کوئی زمانہ نہیں ہے، لہٰذا اس قسم پر بھی عمل کرنا مشکل ہے۔ نمبر 6 غارمین۔ مقروض کو غارم کہا جاتا ہے کہ اس پر اتنا قرضہ ہو کہ اس کو نکالنے کے بعد وہ نصاب کا مالک باقی نہ رہے، ٹھیک ہے؟ غارم اس مقروض کو کہتے ہیں جس پر اتنا قرضہ ہو کہ اس کو نکالنے کے بعد وہ نصاب کا مالک باقی نہ رہے، تو اس کی قرض کی ادائیگی تاکہ ہو جائے اور ہم اس کی ذرا مدد کریں۔ من یسر علی معسر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی قرض دار کی مشکلی کو آسان کرتا ہے اللہ دنیا آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو زکوٰۃ وغیرہ ان کو دی تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی آپ کے سامنے 6 مصارف بیان ہوئے۔ 7واں مصرف جو آیت کے اندر بیان ہوا ہے وہ ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے مراد
مجاہدین اسلام ہیں، جو لوگ جہاد وغیرہ کرتے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جان مال لوٹاتے ہیں، ان کو بھی اگر زکوٰۃ صدقات وغیرہ دینا ہو تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں احناف میں سے ہی کہ فی سبیل اللہ کے اندر جس طرح مجاہد داخل، اس طرح حاجی بھی داخل، طالب علم بھی داخل، ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ علماء کا اقوال ہے، بہت سے علماء اس قول کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر 8، ابن السبیل، راستے کا بیٹا، اس سے مراد مسافر ہے۔ وہ مسافر جس کے پاس خواہ اپنے وطن میں نصاب کے برابر مال موجود ہو، لیکن سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے ہوں کہ جن سے وہ اپنی سفر کی ضروریات پوری کر کے واپس وطن جا سکے، اس کو بھی اگر صدقات وغیرہ دینا چاہو تو دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے۔ انما الصدقات للفقراء والی جو آیت ہے نا، اس آیت کے اندر ان زکوٰۃ کے 8 مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ احناف کے نزدیک ان 8 مصارف میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، خواہ ایک مصرف کو دیں، فقیر کو دیں، یا 2 فقیر کے ساتھ مسکین کو بھی دے دیں، یا اس سے زیادہ مصارف کے اندر وہ خرچ کرنا چاہے، خرچ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ تو احناف کے نزدیک ان مصارف میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، خواہ ایک پر وہ خرچ کرے، خواہ 2 پر، خواہ زیادہ پر، اسے اختیار ہے، جہاں وہ خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے مال کی مخصوص مقدار نکال دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ احناف کا مذہب سمجھے۔ اب دیکھو، اصل میں یہ مثال ایک ہے جس سے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کا ترک ہو رہا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر آپ دیکھو گے تو 3 چیزیں ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والی آیت کو اگر آپ دیکھو گے نا تو اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ دیکھو، سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس آیت کے اندر دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مصارف زکوٰۃ آپ کے سامنے بیان ہوئے نا، 8 مصارف زکوٰۃ جس پر تفصیلی کلام ہو گیا، ہر مصرف کو ذکر کرنے کے بعد واو حرف عطف آیا ہے۔ ہر مصرف کو ذکر کرنے کے بعد واو حرف عطف آیا ہے، دیکھ لیا اس کو۔ دوسری بات جو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں سب جمع کے سیغے کے ساتھ ہیں۔ یہاں پر جتنے مصارف بیان ہوئے ہیں سب جمع کے سیغے کے ساتھ ہیں، فقراء، مساکین، ٹھیک ہے۔ اب شاید کوئی اعتراض کرے کہ مؤلفۃ قلوب یہ جمع کا صیغہ تھوڑی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، قلوب قلب کی جمع ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر جمع ہی مراد ہے۔ اب یہاں پر مؤلفہ واحد کیوں لائے، کیوں جمع نہیں لائے؟ تو قاعدہ ہے نا، نحو کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ جب فعل یا شبہ فعل ہو اور اس کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو پھر اس صورت میں اس فعل یا شبہ فعل کو ہمیشہ واحد ہی لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مؤلفہ جو ہے نہیں، اس میں مفعول شبہ فعل ہے، اس کا فاعل قلوب اس میں ظاہر ہے، اس سے مؤلفہ کو واحد ہی لائے۔ لیکن یہاں پر قلوب جو ہے نا، قلوب یہ تو جمع ہے نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جمع کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اور شاید کوئی اعتراض کرے کہ ابن السبیل، تو ہم کہتے ہیں کہ جتنی قسمیں پہلے ہیں وہ سب جمع کے معنی میں ہیں، تو یہ بھی جمع کے معنی میں۔ اسی لیے اکثر مفسرین نے یہاں پر اس کا ترجمہ جمع ہی سے کیا ہے، مسافرین ہی سے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی دیگر الفاظ کے قرینے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ابن السبیل اگرچہ لفظاً مفرد ہے لیکن یہاں پر مراد جمع ہی ہوگا۔ تو پہلی چیز جو ہم کو غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جتنے مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے نا وہاں واو حرف عطف آیا ہے، اور ان جتنے مصارف زکوٰۃ ہیں نا سب جمع کے صیغے کے ساتھ ہیں، برابر۔ اور تیسری چیز جو ہم کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مصارف زکوٰۃ سے پہلے لام آیا ہے، کیا آیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس کا عطف لام پر ہو رہا ہے، والعاملین والمؤلفۃ قلوب، تو یہاں پر جر آ رہا ہے لام کی وجہ سے نہیں، اور لام استحقاق کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ یعنی ان سب کو تم اگر زکوٰۃ دو گے تو یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ زکوٰۃ وصول کر سکتے، کوئی حرج نہیں۔ یہاں اس آیت کے اندر ہم غور کرتے ہیں نا تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، واو حرف عطف،
नंबर 2 जमा का सीगा और नंबर 3 लाम। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह का नज़रिया क्या है मालूम है? इमाम शाफी इस आयत के हकीकी माने के अंदर गौर करते हैं, वाव हरफ अत्फ के अंदर गौर करते हैं, जमा के सीगे के अंदर गौर करते हैं और लाम के अंदर गौर करते हैं। वो कहते हैं कि वाव जो है ना, इसका हकीकी माना ये है कि मुतलक जमा के लिए आता है, ठीक है। मातूफ अलैह के माबिन इज्तिमा ये पैदा करता है, हुक्म के अंदर जमा की शक्ल पैदा की जाती है। नंबर 2 जमा का सीगा इस बात पर दलालत करता है कि हर लफ्ज़ कम से कम अपने अंदर 3 फ़र्द को लिए हुए। और लाम इस्तिहका का माना बता रहा है, ये बात बता रहा है कि ज़कात देना बहुत ज़रूरी है, इनको ज़कात देना बहुत ज़रूरी है, ये ज़कात वसूल करेंगे तो इस ज़कात के मुस्तहिक हैं ये, लिहाजा तुम्हारे ज़िम्मे है कि तुम इनको ज़कात पहुँचाओ, क्योंकि ये ज़कात के मुस्तहिक हैं, यानी ज़कात देना बहुत ज़रूरी और वाजिब है। तुम इन पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये माल तो अल्लाह ने इनके लिए ही मुतय्यन किया, यही इसके मुस्तहिक है, लिहाजा तुम अपना माल इनको दे दो, तुम पर ज़रूरी है कि तुम इनको माल पहुँचाओ। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इन 3 चीज़ों के अंदर गौर करके क्या कहते हैं मालूम है? इमाम शाफी ये कहते हैं कि ये जितने 8 मसारिफ आपके सामने बयान हुए न, ज़कात की अदायगी की बारी आई न, तो 8 मसारिफ में से हर मशरफ़ को ज़कात देनी है। 8 मसारिफ में से हर मशरफ़ को ज़कात देनी है। ज़कात फिरेगी कुल की तरफ। यहाँ अहनाफ की तरफ एक पर इक्तिफ़ा करें तो चलेगा नहीं, 8 मसारिफ में से हर एक को ज़कात देनी है। तुम जब ज़कात का माल निकालो न, तो इस तरह उसको तकसीम करो कि 8 मशरफ़ के अंदर वो माल पहुँचे। फिर जितने मसारिफ बयान हुए न, उन मसारिफ में से हर मशरफ़ के कम से कम 3 फ़र्द को तुमको ज़कात पहुँचानी है। अगर तुम हर मशरफ़ को पहुँचाते हो लेकिन 3 से कम अफराद को हर मशरफ़ में से देते हो, तो इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी। कम से कम 3 अफराद को तो देने ही चाहिए। ये जमा के सीगे की रियायत इन्होंने की इस वजह से, क्योंकि जमा कम से कम 3 अफराद पर बुला जाता है और ये देना वाजिब है, क्योंकि लाम आया है, लाम इस्तिहकाक के लिए आता है। यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की हकीकत पर गौर किया, वाव आतिफ़ा की हकीकत पर गौर किया, जमा के सीगे की हकीकत पर गौर किया, लाम बमाना इस्तिहकाक की हकीकत पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि 8 मसारिफ में से हर मशरफ़ के अंदर ज़कात पहुँचानी है, हर मशरफ़ के कम से कम 3 फ़र्द को पहुँचानी है और ये पहुँचाना तुम पर ज़रूरी है, तभी ज़कात अदा होगी, वरना इसमें कमी बेशी की तो ज़कात अदा होने वाली नहीं है। इमाम शाफी का नज़रिया समझे। हम कहते हैं कि इस आयत की हकीकत पर अगर गौर किया जाए ना, तो फाजिल इमाम ने जो समझाए ना वो सही है, हम भी इसी बात के कायल होते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ इस आयत के अंदर सियाक के कलाम की दलालत की वजह से हकीकी माना जिसको मुराद इमाम शाफी ने लिया, इसको तर्क कर दिया गया। यहाँ पर दूसरा माना मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर हकीकत को तर्क किया जाएगा। इमाम शाफी ने जो मज़हब अपना बयान किया है, हकीकत पर अमल करने के नतीजे में उस मज़हब का हमारे सामने कोई एतबार नहीं होगा। हम कहते हैं देखो, इस आयत से पहले वमिनहुम मन यलमिज़ुका फ़िस सदक़ात वाली आयत है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ये कहना चाहते हैं कि मुनाफिकीन में वो लोग भी हैं जो सदक़ात की तक़सीम के बारे में आपको ताना देते हैं। अगर तुम उनको सदका का माल दे दो तो वो बहुत राज़ी हो जाएंगे, न अगर न दो तो नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह ने इस तरह का कलाम इन्नमस सदक़ात से पहले किया है। इसकी तफसील ज़रा सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात तक़सीम करते थे। फ़तह मक्का के बाद जब हुनैन वगैरह की गनीमत का माल हासिल हुआ तो हुजूर ने अहले मक्का के कुलूब को नरम करने के लिए उनको माल गनीमत में से भरपूर हिस्सा दिया। फ़तह मक्का के बाद जब हुनैन वगैरह की गनीमत का माल हासिल हुआ तो हुजूर ने अहले मक्का के कुलूब को नरम करने के लिए उनको माल गनीमत में से भरपूर हिस्सा दिया। मुनाफिकीन ने जब ये देखा कि हमको हिस्सा मिल नहीं रहा और हिस्सा हुजूर अहले मक्का को ही दे रहे हैं,
تو یہ آدمی ظالمانہ تقسیم کرتا ہے، تقسیم کے اندر انصاف کی رعایت یہ آدمی نہیں کرتا۔ نعوذ باللہ، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات یہ لوگ کہتے تھے، اور یہ اقربا پروری کا الزام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے کہ یہ تو اپنے رشتہ دار کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والی آیت ذکر کی۔ اللہ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین والی آیت ذکر کی، تو اللہ نے یہ آیت ذکر کی یہ بات بتانے کے لیے کہ نبی ہر اس شخص کو صدقات دے سکتا ہے جو مصرف زکوٰۃ اور مصرف صدقہ ہو۔ اب مصرف زکوٰۃ اور مصرف صدقہ کیا ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ فقیر ہیں، وہ مسکین ہے، وہ عامل ہے، وہ مقروض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 8 مصارف اللہ نے بیان کیے۔ نبی ان میں سے جس کو دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ ان 8 مصارف میں سے ایک مصرف مؤلفت قلوب کا بھی مصرف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صدقات کچھ لوگوں کو دے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو دے ان کا دل رکھنے کے لیے، تو یہ اللہ کے رسول کے لیے جائز ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ان کی تقسیم کو ظلم سے تعبیر کرنا، ان کی تقسیم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ بات بالکل صحیح نہیں۔ اے منافق لوگو، تم لوگ تو ایسے لوگوں کی کہ تم کو خود اپنی پڑی ہوئی ہے، تم کو دین کی کوئی پرواہ نہیں۔ تم کو اگر زکوٰۃ کا مال دیا جائے تو تم راضی ہو جاؤ، اگر نہ دیا جائے تو تم ناراض ہوتے ہو۔ سن لو، تمہارا کوئی حصہ زکوٰۃ کے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی پر ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارا خیال رکھیں اور تم کو دے۔ اگر تم ان 8 مصارف میں سے کسی ایک مصرف کے اندر ہو تو اللہ کے نبی تم کو دے سکتا ہے، اللہ کے نبی کو اختیار ہے۔ میں اگر نہیں ہو تو اللہ کا نبی تم کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ وغیرہ دیں، ان کو صدقہ وغیرہ دیں جو مصرف زکوٰۃ اور مصرف صدقات ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل منافقین کے صدقات کے متعلق لالچ کو ختم کرنا مقصود ہے۔ منافقین کے صدقات کے متعلق لالچ کو ختم کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ یہ مقصود نہیں کہ 8 اقسام میں سے ہر ایک کے 3 افراد کو صدقات کا دینا ضروری ہے۔ یہ تو حقیقی معنی ہے کہ 8 اقسام میں سے ہر ایک کے 3 افراد کو صدقات دینا ضروری ہے، یہ حقیقی ہے۔ لیکن یہاں پر سیاق کلام ہمارے سامنے یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہ حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ دوسرا معنی مراد ہے۔ دراصل یہاں پر مصارف کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ 8 اقسام میں سے ہر ایک کے 3 افراد کو صدقات کا دینا ضروری ہے، بلکہ اس لیے یہاں پر مصارف کا ذکر کیا گیا تاکہ منافقین کے صدقات کے متعلق لالچ کو ختم کیا جائے، ان کے الزامات اور اعتراضوں کو دور کیا جائے کہ حضور جو دل جوئی کرتے وہ حضور کے لیے جائز ہے، کیونکہ یہ مصرف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف ہے، اور تم کو دینا ضروری نہیں کیونکہ تم مصرف زکوٰۃ میں داخل نہیں۔ لہٰذا اگر تم مصارف کے اندر داخل ہو اور شامل ہو تو حضور کو اختیار ہے کہ وہ تم کو دے سکتے ہیں، اور حضور کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر وہ یہ مناسب سمجھے کہ نہیں دینا تو وہ تم کو نہ دے، یہ حضور کی مرضی ہے۔ تو یہ سیاق کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے نہیں، اس سے حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ معنی ہمارے سامنے واضح ہوگا کہ مصارف میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تمام مصارف کو زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، 8 اقسام میں سے ہر ایک کے 3 افراد کو زکوٰۃ صدقہ دینا یہ ضروری نہیں، بلکہ مصارف میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، خواہ ایک مصرف پر خرچ کرے، 2 پر یا زیادہ پر، اختیار ہے اس سلسلے میں۔ سمجھے بات؟ تو یہاں پر بھی سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے ترک حقیقت ہوا یا نہیں، اسی کو یہاں پر بیان کرنا مقصود تھا۔ ترجمے پر دھیان دیں، انشاءاللہ اگر کوئی کمی باقی رہ گئی ہو تو ترجمے سے واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول، 6ٹی مثال ہے، انما الصدقات للفقراء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ کے بعد وارد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انما الصدقات للفقراء، یقیناً صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ، عشر وغیرہ یہ فقیر لوگوں کے لیے ہے، مساکین کے لیے الی آخر۔
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے بعد ذکر ہوا ہے، اور وہ قول ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو مجموعہ ہے قول کا، دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مصارف صدقات کے اقسام کا ذکر، صدقات کے مصارف کو بیان کر کے منافقین کے صدقات کے متعلق لالچ کو ختم کرنے کے لیے، سمجھے؟ یہ اقوال کا مجموعہ دلالت کرتا ہے کہ مصارف صدقات کے اقسام کا ذکر الاصناف، مصارف صدقات کے اقسام کا ذکر، پھر آخر میں آ جاؤ بھی بیان المصارف لہا، صدقات کے مصارف کو بیان کر کے لقطع طمعہم من الصدقات، منافقین کے صدقات کے متعلق لالچ کو ختم کرنے کے لیے۔ چنانچہ ذمہ داری سے سبکدوش ہونا تمام اقسام کی جانب زکوٰۃ و صدقات ادا کرنے پر موقوف نہیں ہوگا۔ ذمہ داری سے سبکدوش ہونا تمام اقسام کی جانب زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے پر موقوف نہیں ہوگا، بلکہ ایک قسم یا دو قسم کو بھی دے دے، کوئی حرج نہیں، زکوٰۃ صدقہ وغیرہ ادا ہو جائے گا۔ والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم، مثاله قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وذلك لأن الله تعالى حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به فيترك دلالة اللفظ على الأمر بحكمة الآمر۔ فاضل مصنف صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ اس فصل کے اندر 5 مواقع ایسے بیان کرنے والے ہیں جہاں حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان 5 مواقع میں سے بحمد اللہ 3 مواقع پر تفصیلی گفتگو ہو گئی، دلالت عرف، نفس کلام کی دلالت اور سیاق کلام کی دلالت۔ اب آپ لوگوں کے سامنے چوتھا موقع اور چوتھی جگہ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے۔ دیکھو، کبھی حقیقت کو متکلم کی جانب سے دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی حقیقت کو متکلم کی جانب سے دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ متکلم کی حالت اور اس کی شان اگر معنی حقیقی کے ترک پر قرینہ ہو، متکلم کی حالت اور اس کی شان اگر معنی حقیقی کے ترک پر قرینہ ہو، متکلم کی طرف سے یہ محسوس ہونے لگے کہ متکلم کا مقصد حقیقی معنی کو مراد لینا نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا معنی مراد لینا ہے، تو اس قرینے کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال آپ کے سامنے آئے گی، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو شخص چاہے ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے کافر ہو جائے۔ دیکھو، یہاں اگر محض اس کلام کی حقیقت کو ہم دیکھیں نا تو ہم دیکھیں گے کہ فلیکفر امر کے صیغے کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کا حکم دے رہے ہیں، یعنی بندے کو ایمان اور کفر دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار یہاں پر دیا جا رہا ہے، اور امر کے اندر چیز کو طلب کیا جاتا ہے نا، تو یہاں پر گویا کفر مطلوب ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایک حکیم ذات ہے، ایک قبیح چیز کو طلب کر سکتا ہے اور اس کو اپنا مطلوب بنا سکتا ہے؟ کفر قبیح ہے، اللہ حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکیم ہونا قرآن کی کئی آیتوں کے اندر ثابت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 220 کو ہی آپ لے لو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی بہت سی آیتیں واللہ عزیز حکیم، حکیم اللہ نے اپنے آپ کو کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے۔ حکیم وہ ہوتا ہے جس کے ہر قول اور فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کا حکم دے، بندے کو ایمان اور کفر دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دے اور کفر کو اپنا مطلوب بنا لیں، جو کہ کبھی چیزیں، بدتر چیزیں، خطرناک قسم کی چیزیں، کیا ایک حکیم ذات اس بات کا تقاضا کر سکتی ہے؟ تو یہاں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور اللہ کبھی حکیم ہونے کی وجہ سے
کبھی اور بے حیا چیزوں کا حکم دے ہی نہیں سکتا، بلکہ سورہ نحل آیت نمبر 90 کے اندر ہے۔ اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ابن مسعود اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خیر اور شر کو بیان کرنے کے لیے سب سے جامع ترین آیت ہے یہ۔ قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے زیادہ جامع ترین ہو، کیونکہ یہ آیت خیر اور شر کو بیان کرنے کے لیے سب سے جامع ترین آیت ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر قرآن کے اندر کوئی آیت نہ ہوتی، فقط یہ آیت ہوتی نا، تب بھی یہ ہر طرح کی ہدایت اور ہر طرح کی وضاحت کے لیے کافی ہوتی۔ مدارک التنزیل کے اندر ہے کہ قرآن کی سب سے جامع ترین آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، اسی لیے تو ہر خطیب ممبر پر اس آیت کو پڑھتا ہی ہے جمعہ کے دن، کیونکہ یہ ہر نصیحت کو شامل ہے۔ کون سی ہے وہ آیت؟ شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء، اللہ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، والمنکر والبغی، بری باتوں سے اللہ روکتا ہے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی تو بے حیا، بدتر اور بدنما چیزوں سے روکتا ہے، اللہ حکیم ہے اس لیے۔ اور کفر ایک بہت خراب چیز ہے، اس کے اندر اللہ جو نعمت ایک بندے پر کرتا ہے نا، اس کو چھپانا ہوتا ہے۔ حالانکہ نمک حرامی کسی کو پسند نہیں، یہ ایک بدترین چیز ہے، تو اللہ اس کا حکم دے کس طرح سکتا ہے؟ تو یہاں اگرچہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کی حقیقت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو ایمان اور کفر دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جا رہا ہے، اور اللہ گویا دراصل کفر کو طلب کر رہا ہے، کفر اللہ کا مطلوب ہے، یہ اگرچہ حقیقت سے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی متکلم کی حالت، اللہ کی شان یہاں معنی حقیقی کے ترک پر ایک قرینہ بن رہی ہے۔ متکلم اور اللہ کی طرف سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا مقصد حقیقی معنی مراد نہیں، اللہ دراصل یہاں پر یہ جملہ استعمال کر کے، یہ امر کا صیغہ استعمال کر کے زجر و توبیخ کرنا چاہتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک باپ بیٹے سے سخت ناراض ہو اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے وہ یہ کہے بیٹے سے کہ دیکھ کبھی بھی میری نافرمانی مت کرنا، پھر ایک دن وہ بیٹے سے کہتا ہے کر لے نافرمانی، تو جب وہ اس طرح کہے کر لے نافرمانی، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تو کر وہ نافرمانی سے تو بہت چڑھتا ہے، وہ دراصل یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تاکہ ڈرانا دھمکانا مقصود ہے، ایک نیا انداز اختیار کیا جائے کہ تو نافرمانی کر بھی لے گا نہیں تب بھی تو میرا کچھ اکھاڑ نہیں سکتا، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کی تعجیز مقصود ہے۔ زجر توبیخ، ڈرانا دھمکانا مقصود ہے کہ ایک کام کبھی بھی کرنا مت، دیکھ میں ایک ایسے پوزیشن میں ہوں، میں ایک ایسے مقام پر ہوں کہ اگر تو وہ کام کرے گا بھی نہیں تب بھی تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نقصان تیرا ہی ہونے والا ہے، تو کبھی ایسا کرنا مت۔ اللہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس کو ایمان لانا ایمان لے، جس کو کفر کرنا وہ کفر کر لے۔ اب کفر کو میں پسند نہیں کرتا، تو یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں، لیکن یہاں اللہ کفر کا حکم دے کر زجر و توبیخ فرما رہے ہیں کہ جس کو کفر کرنا ہے کر لو، جس کو کفر کرنا ہے کر لو، تم لوگ میرے مقابلے میں بالکل عاجز ہو، کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ضرور میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تم کو اپنے کفر کا وبال چکھنا ہوگا اور تم کو اس کا بہت خطرناک نقصان ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں تو امر کا صیغہ استعمال کرنے ہیں جو تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ اللہ نعوذ باللہ کفر کو طلب کرنے، لیکن یہاں پر متکلم کی حالت اور شان یہ بات بتا رہی ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا، بلکہ مجازی معنی زجر اور توبیخ مراد ہے، یعنی اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کفر مت کر۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کفر مت کر ورنہ تیری حالت ہی خراب ہونے والی ہے۔ یعنی ایک ضد بول کر دوسری ضد کو مراد لیا گیا ہے، اور یہ مجاز کے قبیل سے، ایک ضد بول کر دوسری ضد کو مراد لینا مجاز کے قبیل سے۔ جیسے دیکھو کل کے سبق کے اندر آیا نا انزل ان کنت رجلا، پھر یہ بھی بات کہی گئی الامان ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى، اس کا حقیقی معنی یہ تھا کہ وہ امان دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مجازی معنی یہ تھا کہ وہ زجر و توبیخ کر رہا ہے، امان نہیں دے رہا، تو ایک ضد بول کر دوسری ضد کو مراد لیا گیا نا۔ اسی طرح یہاں پر بھی حقیقی معنی اگرچہ یہ ہے کہ اللہ کفر کو طلب کرنے،
لیکن مجازی معنی یہ کہ زجر و توبیق پر یہ محمول ہے۔ اللہ دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مت کرو ورنہ تمہارا یہ نقصان ہونے والا ہے، اتنا خطرناک نقصان کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب شاید کوئی اعتراض کرے، اعتراض یہ کرے کہ استعارہ تنافی پائے جانے کے باوجود صحیح نہیں ہوتا، استعارہ تنافی پائے جانے کے باوجود صحیح نہیں ہوتا، تو پھر انزل اور الامان والی صورتوں کے اندر، اسی طرح یہاں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر والی صورت کے اندر کس طرح تنافی پائے جانے کے باوجود استعارہ صحیح ہو رہا ہے کہ اللہ فلیکفر سے مجازی معنی یہ لے رہے ہیں کہ تو کفر مت کر، زجر و توبیق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تو کفر مت کر، اور اس کا حقیقی معنی ہے کہ تو کفر کر۔ اور امان اور انزل والے مسئلے کے اندر حقیقی معنی یہ تھا کہ میں نے تجھے امان دی، لیکن مجازی معنی یہ کہ زجر و توبیق کرنا ہوں، تعجیز کرنا ہوں، امان نہیں دے رہا ہوں، تو یہ تو تنافی پائے جانے کے باوجود استعارہ ہوا نہیں، یہ صحیح تھوڑی ہے۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو مطلقاً صحیح نہیں، ایسا نہیں، یہ بات بہت خطرناک ہوتی ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں مطلقاً صحیح نہیں ہے، مطلقاً صحیح نہیں ایسا نہیں، بلکہ تنبیہ کے موقع پر مبالغہ کے طور پر اس طرح کی تعبیر اختیار کرنا اور ایک ضد کو بول کر دوسری ضد مراد لینا صحیح ہے۔ جیسے آدمی بہت بخیل ہو، اس کو کہہ دے اے سخی یہاں پر آ، ایک آدمی بہت کنجوس ہے، ایک پیسہ بھی نکالتا نہیں، اس کو کہے اے سخی یہاں پر آ، تو ایک ضد بول کر دوسری ضد کو مراد لے رہے ہیں، یہ صحیح ہے نا، ہمارے عرف کے اندر چلتا ہی ہے۔ دراصل اس کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی بہت کنجوسی اچھی نہیں ہے، اور پھر اس کے دل پر اثر بھی آتا ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ بزدل ہے، بہت ڈرپوک ہے، اس کو کہتے ہیں اے شیر، اے ہیرو یہاں پر آ، اب آدمی ہیرو تو ہے نہیں، بہت بزدل ہے یہ، لیکن ایک ضد بول کر دوسری ضد کیوں مراد لیتے ہیں؟ تاکہ تنبیہ ہو، مبالغہ ہو، اس کو اثر ہو اس کا۔ قرآن کے اندر ہے نا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو، پھل فروٹس کی نہیں، باغات کی نہیں، دردناک عذاب کی۔ اب دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے، یہاں پر ایک ضد بول کر دوسری ضد مراد لی گئی ہے، یعنی وارننگ سنا دی گئی ہے ان کو، خوشخبری نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ تنبیہ کے موقع پر اور مبالغہ کے طور پر یہ صحیح ہے، یہاں پر یہی ہوا ہے، اس لیے یہ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان لے آئے، جو شخص چاہے کفر کرے، اللہ کفر کو طلب نہیں کر رہا۔ حقیقی معنی کا تقاضا ہے کہ اللہ کفر کو طلب کر رہا ہے، اللہ کفر کو طلب نہیں کر رہا۔ یہاں متکلم کی شان کے اندر ایک ایسا قرینہ ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں، متکلم کی جانب سے یہاں پر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں، یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، یہ زجر و توبیق پر معمول ہے۔ جیسے کہ ایک شعر ہے، درفیض محمد ہے وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ درفیض محمد ہے وہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ تو یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ اختیار ہے اور ہم اختیار دے رہے ہیں، ہم راضی ہیں کہ کوئی آدمی فیض محمد کے اندر نہیں آئے گا تو ہم اس پر راضی ہیں، طلب کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں، بلکہ یہ ایک چیز ہے جو زجر و توبیق کے لیے بولی جاتی ہے، یہاں پر یہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا مقام، دیکھو کبھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے متکلم کی جانب سے دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب جو شخص چاہے ایمان لے آئے اور جو شخص چاہے کفر کرے۔ ترک حقیقت اس لیے یہاں پر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ذات ہے، اللہ نے قرآن کے اندر اپنے آپ کو حکمت کے ساتھ متصف کیا ہے، اور کفر کبھی ہے، اور حکیم کفر کا حکم دے نہیں سکتا، کبھی چیز کا حکم دے ہی نہیں سکتا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تو بیکار چیزوں سے اور بے حیا چیزوں سے اللہ روکتا ہے، لہذا لفظ کی دلالت امر پر عامر کے حکیم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی جائے گی، یعنی لفظ کی دلالت یعنی فلیکفر کی دلالت امر پر یعنی کفر کو بجا لانے کے اختیار پر جو دلالت لفظ کی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا عامر کے حکیم ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیم ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ جو مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر،
یہ مثال صاحب اصول الشاشی نے تو تترک الحقیقت بدلالۃ من قبل المتکلم کے ذیل کے اندر لکھی، اس کے تحت لکھی کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ مثال ہے اس صورت کی جب حقیقت کو چھوڑ دیا جائے متکلم کی جانب سے دلالت کے پائے جانے کی وجہ سے. یہ سمجھ گئے. لیکن صاحب نور الانوار، صاحب اصول بزدوی، انہوں نے اس مثال کو سیاق کلام میں داخل کیا ہے. انہوں نے کہا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ مثال ہے اس صورت کی جب حقیقت کو چھوڑ دیا جائے سیاق کلام میں دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے. صاحب نور الانوار، صاحب اصول بزدوی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے ظالم لوگوں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. اس سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر پر راضی نہیں. اللہ ظالم لوگوں کو خطرناک عذاب دے گا. اللہ نے کفر کرنے والے لوگوں کے لیے ایک خطرناک آگ تیار کر رکھی ہے. تو اگر کفر اللہ کا مطلوب ہوتا تو اللہ کیا بعد میں یہ کہتا کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر یعنی میرے مطلوب کو چنا، اس کو اختیار کیا، ان کو آگ کے اندر ڈالوں گا؟ اللہ یہ کہتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرینہ متأخرہ استعمال کرنے ہیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کفر کو اختیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو میں سخت عذاب دوں گا کیونکہ وہ میرے مطلوب کے خلاف کام کر رہے ہیں. کفر میرا مطلوب نہیں. یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر فلیکفر جو ہے نا، یہ حقیقی معنی کا تقاضا نہیں کر رہا، مطلوب کفر کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ یہ زجر و توبیخ پر معمول ہے. اور یہاں پر مقصد کفر سے لوگوں کو بچانا ہے. تو قرینہ متأخرہ کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوئی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سیاق کلام کے دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جا رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آگے والی آیت کو نہ دیکھا جائے، فقط اس آیت پر ہی غور کیا جائے، تب بھی متکلم کی جانب کے اندر وہ دلالت ہے نا جس سے حقیقی معنی کا ترک لازم آ رہا ہے، تو کافی ہے. لہٰذا ہم نے اس قید کا لحاظ کیا ہی نہیں جس قید کا لحاظ صاحب نور الانوار اور صاحب اصول بزدوی نے کیا ہے. ہم نے اس قید کا لحاظ کیے بغیر قید کے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کے اندر اس بات کو ثابت کیا کہ حقیقی معنی ترک کیا جا رہا ہے، اور حقیقی معنی ترک کیا جا رہا ہے متکلم کے اندر ایک قرینے کے ہونے کی وجہ سے، جس سے ہم کو یہ محسوس ہونے لگے کہ متکلم خود یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں، اور وہ اللہ کا حکیم ہونا ہے اور اللہ کا ایک ایسی ذات ہونا ہے جو کبھی چیزوں کا حکم نہیں دے سکتا. ٹھیک، تو دونوں حضرات اپنے اپنے مقام پر صحیح ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. اب ایک فائدے کی بات اخیر کے اندر میں کہہ دوں. دیکھو، سیاق کلام کی دلالت کے موجود ہونے کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے. اس کی 6 مثال آپ کے سامنے بیان ہوئی. 6ٹھی مثال کے اندر مصارف زکوٰۃ والی مثال آپ کے سامنے بیان ہوئی. اس کے اندر زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے اور دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے مسکین بیان کیا گیا. اور میں نے یہ بات کہی کہ مسکین جو ہے نا وہ فقیر سے کم درجہ رکھتا ہے، یعنی وہ فقیر سے بھی بدنما ہوتا ہے، بدترین حالت کے اندر ہوتا ہے. فقیر کے پاس تو کچھ مال ہوتا ہے لیکن مسکین کے پاس تو کوئی مال نہیں ہوتا، تو اس کی حالت فقیر سے بھی زیادہ نیچی ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہے وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، یہ کشتی تو مسکین لوگوں کے لیے تھی. کشتی تو مسکین لوگوں کے لیے تھی. یہاں پر مسکین لوگوں کے لیے ایک کشتی کی ملکیت کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ مسکین کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، یہاں پر تو مسکین کے لیے کشتی کو ثابت کیا جا رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر ان لوگوں پر ترحم کرنے کے لیے مسکین کہہ دیا گیا، ورنہ حقیقت میں یہاں پر مسکین مراد نہیں ہے. اگر حقیقت میں مسکین مراد بھی لینا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کشتی ان کے لیے ثابت تھی نا، تو وہ ان کی ملکیت میں نہیں تھی، انہوں نے اس کو مانگ کر لیا تھا، عاریت کے طور پر لیا تھا. لہٰذا اس آیت کے ذریعے سے ہماری باتوں پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی.